नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कमा अखरजका रब्बुका मिन बैतिका बिल हक़ व इन्न फ़रीक़म मिनल मुअमिनीना लकारिहून। आज इंशाअल्लाह हम ग़ज़वा बदर के हवाले से बात करेंगे। ग़ज़वा बदर जो है ये 2 हिजरी और 17 रमज़ान मुबारक को पेश आया। तो ये जो ग़ज़वा है इसका पस मंज़र क्या था? असल के अंदर ये जो ग़ज़वा बदर है इससे पहले छोटे छोटे सरिये होते रहते थे और ग़ज़वा ज़िल उशैरा भी इससे पहले हो चुका था। ग़ज़वा ज़िल उशैरा किसे कहा जाता है? असल के अंदर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि मक्का से मुशरिकीन मक्का का तिजारती काफ़िला वो शाम की तरफ जा रहा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 200 मुहाजिरीन को लेकर उसके ताक़ुब में निकले। क्योंकि अहले मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म ढाए थे। उनकी जायदादों पर कब्ज़ा कर लिया, उनके बीवी बच्चों को वहाँ पे जबरन उन्होंने वहाँ मक्का में रोक लिया। तो ये सारी बातें, अब ज़ाहिरी बात है उनकी कितनी जायदाद थी, इतनी कीमती जायदाद थी वो मक्का के अंदर ही, ज़ाहिरी बात है अब मुशरिकीन का तसल्लुत था उस जायदाद के ऊपर। तो अगर मुसलमान उस काफ़िले को लूट लेते तो इसमें कोई हर्ज वाली बात भी नहीं थी। अच्छा, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर पहुँचे तो वो काफ़िला वहाँ से शाम जा चुका था। अच्छा, अब जब उसके बाद ये ग़ज़वा ज़िल उशैरा है, उसके बाद यानी ये ऐसा ग़ज़वा इसमें कोई लड़ाई नहीं हुई थी, ये ग़ज़वा बदर से पहले की बात है। अच्छा, उसके बाद ग़ज़वा बदर से पहले सरिया नखला भी पेश आया। अब्दुल्ला बिन जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क़यादत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 अफराद पर मुश्तमिल एक काफ़िला रवाना किया था जिसमें अमर बिन हज़मी मारा गया। खैर, उसके बाद ये पस मंज़र है, यानी बाद लोग समझते हैं कि शायद जो ग़ज़वा बदर है इससे पहले कोई अपना सरिया भी नहीं हुआ, ये पहली लड़ाई थी, ऐसा नहीं है। अच्छा, लेकिन यह कि जो सबसे बड़ी एक मुशरिकीन मक्का के साथ मुसलमानों की आपस के अंदर आमना सामना हुआ वो ग़ज़वा बदर में हुआ। अच्छा, जब मुशरिकीन मक्का का वो तिजारती काफ़िला जिसके अंदर यानी 1000 के करीब उनके ऊँट थे और उसके ऊपर यानी कह लो कि 200-250 किलो के करीब सोना था, जब वो काफ़िला वहाँ से वापस आ रहा था, यानी 50,000 दिनार का जिक्र है, तो ये तकरीबन इतना बनता है 250 या 260 किलो के करीब सोना। तो जब वो काफ़िला वापस आ रहा था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कहा कि हमने उस तिजारती काफ़िले के ताक़ुब में निकलना है। तो कोई प्लानिंग नहीं की गई थी कि वहाँ मुशरिकीन मक्का से लड़ाई करनी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ सहाबा को लेकर निकले। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, वइज़ याइदुकुमुल्लाहु इहदा त्वाइफ़तैनि अन्नहा लकुम व तवद्दूना अन्ना गैरा ज़ाति शौकति तकूनु लकुम व युरीदुल्लाहु अन युहिक़्क़ल हक़्क़ व युब्तिलल बातिल वलौ कारिहल काफ़िरून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला तुम्हें 2 काफ़िलों में से 2 ग्रोहों में से एक अल्लाह ताला तुम्हें वादा दे रहा था कि वो ज़रूर तुम्हारे हाथ लगेगा। अच्छा, अब जब वो अबू सुफियान वो तिजारती काफ़िला का, क्योंकि उसकी सरकर्दगी में वो जा रहा था, तो अबू सुफियान बड़ा एक तेज़ तर्रार आदमी था। तो अबू सुफियान ने क्या किया, एक आदमी ज़मज़म बिन आमर गिफ़ारी को उसने जल्दी से मक्का रवाना किया और कहा कि मुशरिकीन जाकर मेरे साथियों से कहो कि हमारा जो काफ़िला है मुसलमान उसको लूटना चाहते हैं, उस पर हमला करना चाहते हैं, हम जल्दी से अपने काफ़िले की प्रोटेक्शन के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए पहुँच जाओ। जब अबू जहल को पता चला, अबू जहल बिन हिशाम को, तो उसने मक्का के अंदर ऐलान कर दिया। उसने कहा कि देखो उनकी जुर्रत कैसे हुई हमारा काफ़िला लूटने की, तो अभी हम उनके साथ लड़ाई करने के लिए चलते हैं। तो उन्होंने पूरी अपनी तैयारी की, 1000 लोगों का लश्कर तैयार किया और उसकी जो क़यादत थी वो अबू जहल खुद कर रहा था। बदर के मकाम पर आकर उन्होंने वहाँ पर डेरा लगाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि हमने निकलना है। तो सहाबा में से यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बाद रिवायत में 313 का जिक्र है, बाद में 314 का और 317 मुस्लिम शरीफ की रिवायत में 317 का जिक्र है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा आपके साथ निकले, जिसमें 86 के करीब मुहाजिर थे और बाकी अंसार थे। ओस और खजरज कबीले में से भी कसीर तादाद में लोग मौजूद थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा किया तो अंसारी सहाबा ने कहा, उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके साथ हम आपकी क़यादत के अंदर आखिरी दम तक हम लड़ेंगे। हम मूसा अलैहिस्सलाम के सहाबा की तरह नहीं कहेंगे, हम मूसा अलैहिस्सलाम के असहाब की तरह नहीं करेंगे कि उन्होंने कहा था फ़ज़हब अंता व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना काइदुन,
اے موسیٰ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑائی کرو، ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ اگر آپ ہمیں حکم دیں گے سمندروں میں چھلانگے لگا دیں تو ہم سمندروں میں چھلانگے بھی لگا دیں گے، برقِ غماء تک ہم اپنے گھوڑے دوڑا دیں گے۔ تو خیر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابہ کی جماعت کو لے کر وہاں آئے اور آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کی، اللہم انجز ما وعدتنی انشدک عہدک و وعدک، یا اللہ جو تو نے ہم سے وعدہ کیا تو اس وعدے کو پورا فرما۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے لمبی لمبی دعائیں کرتے رہے، گریہ زاری کرتے رہے، اللہم ان تہلک ہذہ الاصابۃ لا تعبد فی الارض، یا اللہ اگر یہ صحابہ کا جو گروہ میں لے آیا ہوں اگر یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو یا اللہ اس کے بعد زمین پر تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے رہے۔ تو دوسری اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رحمت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی، مشرکین کے پاؤں پھسلنے لگے، مسلمان جس جانب تھے وہاں پر ان کے پاؤں جمنے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی مسلمانوں پر احسان ہوا۔ پھر مسلمان جو رات کو تھے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اذ یغشیکم النعاس امنۃ من، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر اونگ طاری کر دی، وہ بالکل جب صبح وہ بیدار تھے تو ریلیکس تھے وہ۔ اچھا اب پہلے مبارزت ہوئی، ان میں سے عتبہ شیبہ یہ آئے جو ربیعہ کے بیٹے تھے، اور ولید بن عتبہ آیا تو مبارزت کرنے کے لیے، مبارزت کہا جاتا تھا جو شروع کے اندر لڑائی کی جاتی تھی۔ اچھا تو مبارزت کے لیے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے کچھ انصاری صحابہ آئے تو مشرکین نے کہا کہ نہیں ہم آپ سے لڑائی نہیں کریں گے، جو ہمارے سردار بھائی ہیں نا آپ انہی کو بھیجو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم علی، اے علی آپ اٹھیں، قم یا حمزہ، اپنے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا کہ آپ اٹھیں، اور عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آپ اٹھیں۔ تو یہ جب آئے تو انہوں نے پھر وہ جو عتبہ شیبہ اور جو ولید تھا یہ تینوں کے تینوں مبارزت میں مارے گئے، اور اس کے بعد مسلمانوں کی عام ان سے لڑائی شروع ہوئی، اور مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کو ایسی شکست دی۔ دوسرا اللہ کا احسان یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے 1000 فرشتہ بھی نازل فرما دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اذ تستغیثون ربکم، جب تم فریاد رسی کر رہے تھے اپنے رب سے، تو پتہ چلا کہ فریاد رسی ہمیشہ اپنے رب سے کی جاتی ہے، جو غوث اعظم ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، فرمایا کہ 1000 فرشتے کے ساتھ میں تمہاری مدد کروں گا۔ تو 1000 فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ بدر کے اندر نازل کیا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جبرائیل نے اپنے گھوڑے کو پکڑا ہوا ہے اور اس نے بھی ہتھیار پہنے ہوئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس بات کی بشارت دی۔ ایک مسلمان کا بیان ہے، مجاہد کا بیان ہے کہ میں ایک مشرک کے پیچھے دوڑا تھا، تو میرے مارنے سے پہلے ہی اسے کوئی ایسی جناب زوردار تھپڑ لگا، اس کے سارے جسم پر نیل پڑ گئے اور اس کا وہ سارے کا سارا اس کا جسم پھٹ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تیسری آسمان سے مدد تھی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا 1000 فرشتہ بھی نازل ہوا۔ اور جبرائیل فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جو صحابہ بدر میں گئے ہیں ان کا کیا مقام مرتبہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان کا باقی صحابہ سے زیادہ مقام مرتبہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ سیم ٹو سیم اسی طرح جو فرشتے 1000 بدر میں آئے تھے ان کا باقی فرشتوں سے زیادہ مقام مرتبہ ہے۔ تو یہ یعنی اصحاب بدر کا مقام مرتبہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل بدر پہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جھانکا، فرمایا اعملوا ما شئتم، تم آج کے بعد جو بھی عمل کرو گے غفرت لکم، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے اور تمہارے اوپر میں نے جنت کو واجب کر دیا ہے۔ اچھا مشرکین مکہ میں سے 70 آدمی مارے گئے، ابو جہل جو سردار تھا یہ بھی مارا گیا، 2 بچوں نے اسے مار دیا، ایک معاذ بن عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرا معاذ بن افراء نے، اور ایسے معوذ بن افراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بھی نام آتا ہے۔ معوذ بن افراء نے جب اس پر حملہ کیا ابو جہل پر تو اس کے بیٹے اکرمہ نے، اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے تھے، تو اس نے حضرت معوذ پر حملہ کیا، ان کا بازو کاٹ گیا۔ تو خیر حضرت معوذ بن افراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑائی کرتے کرتے وہاں پر انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ تو خیر یہ جو ابو جہل تھا اس کے کچھ سانس باقی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کے دشمن کہاں کہاں پڑے ہوئے ہیں۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں گیا تو دیکھا ابو جہل کے ابھی سانس چل رہے تھے، تو میں اس کے سینے کے اوپر چڑھ گیا، تو وہ کہنے لگا کاش کہ مجھے کسانوں کے علاوہ کوئی مارتا، ٹھیک ہے یہ کسان لوگوں نے مجھے مار دیا ہے۔ تو یعنی مرتے وقت بھی وہ تکبر والی باتیں کر رہا تھا،
اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ اے بکریوں کے چرواہے تو بڑی مشکل گھاٹی کے اوپر آ کر بیٹھ گیا ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ مجھے کہنے لگا آج کس کی فتح ہوئی ہے؟ تو میں نے کہا آج اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح ہوئی ہے۔ تو فرماتے اس کے بعد میں نے اس کا سر کاٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ یہ دیکھو یہ کیسے ظلم کیا کرتا تھا ہمارے مسلمانوں کے اوپر، اور آج یہ جناب اس کا سر اس کے بدن سے علیحدہ ہوا پڑا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا آپ نے شکریہ ادا کیا۔ تو اس اکیلے اللہ تعالیٰ نے لشکروں کو شکست دے دی، مسلمان تو بالکل تھوڑے تھے۔ غزوہ بدر میں 14 مسلمان شہید ہوئے اور باقی جو 70 کافر مارے گئے اور 70 قیدی بنے، اور یہ کفر اور اسلام کے اندر پہلی عظیم جنگ تھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی۔ ان کی جو سیاسی ایک داغ بیٹھی ہوئی تھی، فوجی ایک داغ بیٹھی ہوئی تھی، وہ ساری کی ساری زیرو ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں خطبہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ بنو ہاشم کے لوگوں نے جنگ کے لیے آنا نہیں تھا، انہیں زبردستی لایا گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بنو ہاشم کا جو بھی آدمی تمہیں ملے اسے آپ نے قتل نہیں کرنا، قیدیوں میں آپ نے اسے کچھ بھی نہیں کہنا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا عباس ہے اس کے بدن پر کوئی کرتا نہیں تھا، پورا نہیں آ رہا تھا، تو پھر عبداللہ بن ابی منافق جو تھا اس کا کرتا لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کو پہنایا گیا۔ پھر یہ طے ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ ان قیدیوں کے بارے میں کیا کیا جائے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس کا جو رشتہ دار ہے وہ اسے اپنے ہاتھ سے قتل کرے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا کہ اس غزوہ بدر کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنے سگے ماموں عاص بن وائل کو اپنے ہاتھ کے ساتھ انہوں نے جہنم واصل کیا، اور بڑے عجیب و غریب مناظر دیکھنے کو آئے کہ مسلمان کس طرح اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، صحابہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اپنی جان نشاور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے کر دی۔ تو ایسے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بیٹا تھا عبد الرحمن، وہ مشرکین کی طرف سے آیا تھا، تو اپنے باپ سے کہہ رہا تھا کہ آپ میری تلوار کے نیچے آئے تھے تو میں نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ وہ کہتے اللہ کی قسم اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن سمجھ کر بغیر سوچے سمجھے تیرا سر تیرے تن سے جدا کر دیتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس جنگ کے اندر فتح عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی تیار تھے آنے کے لیے، لیکن آپ کی بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عثمان آپ وہیں مدینے کے اندر ہی ٹھہرے، رقیہ کی عیادت کریں اور اس کا خیال کریں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بدر میں جانے والے مجاہدین والا ہی اجر عطا فرمائے گا، اور جو غنیمت کا مال آئے گا اس میں آپ کو برابر کا حصہ دیا جائے گا۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابی نہ ہونے کے باوجود بھی انہیں بدری کہا جاتا ہے، یعنی وہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے لیکن مال غنیمت کا حصہ پورا ان کو دیا گیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بدری صحابی کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ شرف بخشا، بدر میں نہ جانے کے باوجود بھی وہ بدری صحابی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آج بھی آ سکتی ہے، فرشتے آج بھی اتر سکتے ہیں، بلکہ بے شمار ایسے واقعات ہیں جس کے اندر بعد کے اندر بھی یعنی مسلمانوں، یہ عبداللہ روپڑی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ایک دفعہ ہم نے کہا کہ آپ ایسے کرو کہ عید کے دن جو عید الاضحیٰ تھی آپ گائے وغیرہ کو ذبح کرو، کوئی بات نہیں، کہتے ہندوؤں نے حملہ کر دیا، تو بہت سے ہندو اس میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہلاک ہوئے۔ تو جب وہ شناخت کے لیے انہیں کہا گیا کہ بتاؤ ان میں سے کس کس مسلمان نے آپ کو مارا ہے، بعض زخمی ہوئے تو زخمی شناخت کرنے لگے ان میں سے تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تو وہاں پر پھر مسلمانوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جیسے بدر میں فرشتے نازل کیے تھے یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے نازل ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جیسے وہ بدری صحابہ تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو یعنی جو آپ کا علمی مشن ہے ٹھیک ہے وہ ہم اسے زندہ رکھیں۔ ظاہری بات ہے صحابہ نے کیوں جان دی دین کو پھیلانے کے لیے، لوگوں کو مسلمان کرنے کے لیے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنی دعوت تبلیغ کا کام کرتے رہیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دعوت دیتے رہیں دین کی، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مسلمان ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں جو باتیں میں نے بیان کی آپ نے سنی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت میں فہم پیدا کرنے کی اور ساری یہ باتیں سن کر دوسروں کو بتانے کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.